मोहतरम नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल सईदा वॉइस पर। ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, दर्द भरी कहानी तो है ही, मगर उस लड़की के साथ उसके अपने ही भाई ने धोखेबाजी की, मक्कारी के साथ ऐसी चाल चली कि उस लड़की की ज़िंदगी तबाह हो गई, जबकि उसने अपने भाई के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। उस लड़की की ज़बानी ही हम आपको ये कहानी सुनाने जा रहे हैं। रिश्ते यानी खूनी रिश्ते किस तरह आपके पीठ पीछे छुरा घोंप देते हैं, आज की इस कहानी में आपको पता चलेगा। आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहले बार हमारे चैनल सईदा वॉइस को आप सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करते ही बेल को ज़रूर प्रेस किया करें, जिससे आपके पास हमारी डेली अपलोड की जाने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। लोग मुझे बागी कहते हैं, वो समझते हैं मैंने दानिस्ता बगावत की है, लेकिन कोई मेरे दिल में झांक कर देखता कि मैं कितनी मजबूर बना दी गई थी। अपने भाई के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, मगर उसने बदले में मुझे क्या दिया। मेरा नाम आरफा है। मैं उन दिनों 8वीं क्लास में पढ़ती थी कि चच्ची कुलसुम मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गई। खाला ने सुना तो जल्दी से बोली, कुलसुम बहन, आपको शायद मालूम नहीं है कि आरफा का रिश्ता बिलाल से तय हो चुका है। माफ़ करना बहन, चच्ची कुलसुम ने कहा, मुझको तो कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली। मैं भी आखिर इसी ख़ानदान की हूँ। असल में बात बहुत कम लोगों को मालूम है, खाला ने कहा। ये तो मेरे लिए भी एक ख़बर ही थी कि मेरा और बिलाल का रिश्ता तय हो चुका है। इतनी बड़ी बात खाला ने अब तक मुझसे क्यों छुपाई? मुझे बिलाल एक आँख नहीं भाता था। मुझे अब्बू पर भी गुस्सा आ रहा था। अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बताना चाहिए थी। मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी थी, अंदर जाना ही चाहती थी कि चच्ची कुलसुम खाला की बात सुनकर मैं रुक गई। मैं बहुत छोटी थी जब अम्मी का इंतकाल हो गया था। उस वक्त शायद मेरी उम्र 3 साल थी। राशिद भाई मुझसे 3 साल बड़े थे। अम्मी के इंतकाल के बाद हम दोनों की देखभाल खाला ही ने की थी। हम दोनों बहन भाई की वजह से अब्बू ने दूसरी शादी नहीं की। खाला का घर नज़दीक ही था। स्कूल से वापसी के बाद हम दोनों खाला के घर चले जाते, वहाँ खाना वगैरह खाते, फिर अपने घर आ जाते। खाला हम दोनों बहन भाई का बहुत ख्याल रखती थी। वो मुझे अपनी बेटी साइमा से बढ़कर चाहती थी। राशिद भैया से भी बहुत मोहब्बत करती थी वो। हमें उन्होंने कभी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। अब अचानक मुझे इल्म हुआ कि मेरी मंगनी बिलाल से हो चुकी है, तो इस खबर ने मुझे धचका पहुँचा दिया। मैंने सोच लिया था मैं अब्बू से बात करूँगी। मैं जानती थी कि अब्बू मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अब्बू को खाना देने के बाद खाला हंसकर बोली, आज कुलसुम आई थी अपने बेटे का रिश्ता लेकर। फिर अब्बू खाना खाते रुक गए। लेकिन आपा, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अब्बू ने कहा। झूठ न बोलती तो क्या करती? वो तो पंजे झाड़ कर आरफा के पीछे पड़ी हुई थी। ये बात सुनकर मेरा जहन बहुत हल्का फुल्का हो चुका था कि मेरा रिश्ता बिलाल से तय नहीं हुआ था। मेरा जहन तो साफ हो गया, मगर राशिद भाई को चच्ची ने जब ये बात बताई तो राशिद भाई गुस्से में घर से निकल गए। मैं उनको समझा ही नहीं सकी कि खाला ने चच्ची से झूठ बोला था। और जब अब्बू घर आए तो भैया ने उनसे खूब लड़ाई की। इतनी लड़ाई की कि अब्बू उनसे नाराज़ हो गए और बहुत गहरा सदमा उनको पहुंचा। और एक दिन हैरत का झटका लगा जब भैया घर में खुशगवार मूड में आए। क्या बात है भैया? मैंने हंसकर पूछा। आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ आरफा, बात ही कुछ ऐसी है। बात नहीं बल्कि बहुत सारी बातें, मुस्कुराकर बोले। उनकी बात में उलझ गई। मैंने कहा, भैया आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आरफा, मैंने लंदन के कॉलेज में दाखिले की दरख्वास्त दी थी, वहाँ मेरा दाखिला हो गया है। मैं अगले हफ्ते लंदन जा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि तेरी मंगनी की इत्तला गलत थी। अब्बू ने तेरी मंगनी बिलाल से नहीं की थी। मैंने तो कई मर्तबा आपको बताने की कोशिश की, लेकिन आप तो बात ही नहीं सुनते हैं, उल्टा अब्बू से लड़ते रहे आप। आरफा, तू मुझे जान से ज़्यादा प्यारी है। मैं बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी ऐरे गैरे से, चाहे वो मेरा कज़न ही क्यों ना हो, तेरी शादी हो। बस मैं अब्बू को भी मना लूँगा। अब्बू वहीं खड़े हुए थे। उन्होंने भैया को माफ़ कर दिया। उस दिन हम तीनों ने इकट्ठे खाना खाया, बहुत दिनों के बाद। खाना खाते हुए भैया ने बताया वो 21 तारीख को लंदन जा रहे हैं। उनकी तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। आखिर एक दिन भैया लंदन रवाना हो गए। उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ मैं उन्हें कितना चाहती थी। अब्बू भी कई दिन तक उदास रहे। भैया हर दूसरे तीसरे दिन लंदन से फ़ोन करते थे और घंटों बात करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। अब उन्हें रोज़ाना फ़ोन करने का वक्त ही नहीं मिलता था।
وہ 15-20 دن میں ایک مرتبہ کال کر لیا کرتے تھے۔ ان دنوں موبائل فون نہیں تھا اور لینڈ لائن کے فون بھی بہت کم گھروں میں ہوا کرتے تھے، پر گھر میں فون لگنے کی دیر تھی کہ بھیا کے فون آنا ہی بند ہو گئے۔ مجھے چڑچڑاپن شروع ہو گیا۔ پھر رفتہ رفتہ بھیا کی کال آنا مزید کم ہو گئی۔ 1-1.5 مہینے بعد 2-4 منٹ بات کر لیا کرتے۔ جب میں انہیں فون کرتی تو ادھر وہ پائے ہی نہیں جاتے۔ کبھی وہ کمرے میں نہیں ہوتے تھے، کبھی فون ریسیو کرنے والا مجھے ہولڈ کرا کے خود غائب ہو جاتا اور میں پاگلوں کی طرح ریسیور کان سے لگائے بیٹھی رہتی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان کو خود کال نہیں کروں گی، نہ ان کا فون آنے پر کسی قسم کی کوئی شکایت کروں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال بیت گئے۔ میں نے اس دوران BSc کر لیا تھا، اب میں MSc کی تیاری کر رہی تھی۔ میری ناراضگی بھی کتنے دن رہتی۔ ایک دن میں نے کال پر کہا، آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، اپنے ملک واپس آ جائیں، اچھی جاب آپ کو یہاں پر مل جائے گی۔ ہاں، ذرا میں پیسے جمع کر لوں، پھر وطن واپس آ کر ملازمت کے بجائے کاروبار کروں گا۔ مجھے یوں ہی باتوں میں بہلا پھسلا کر انہوں نے 2 سال مزید گزار دیے۔ یہاں میں نے MSc کر لیا تھا اور جب جاب کے لیے اپلائی کیا تو مجھے کالج میں لیکچررشپ کی آفر ہوئی۔ میں نے وہ آفر قبول کر لی۔ ایک دن جب میں بیٹھی ہوئی تھی لاؤنج میں تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو بھیا کی آواز سن کر میں خوش ہو گئی۔ میری بات سن کر ابو بھی لاؤنج میں آ چکے تھے۔ کیسی ہے میری بہن؟ بھیا نے ہنس کر کہا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا سن، تو میرے کمرے کی صفائی تو کرتی ہے نا؟ آپ کو اپنا کمرہ کیوں یاد آ گیا بھیا؟ میں نے کہا، آپ کے کمرے کی صفائی تو میں روزانہ کرتی ہوں اور آپ کی ہر چیز جہاں پر موجود تھی وہیں پر اب تک رکھی ہے۔ تو پھر تیار ہو جا، میں پرسوں رات کی فلائٹ سے گھر آ رہا ہوں۔ کیا آپ گھر آ رہے ہیں؟ خوشی سے میں پاگل ہو گئی۔ اس دن سردی بہت شدید تھی، ابو کا ہلکا سا بخار ہوا تھا۔ میں ان کو ایئرپورٹ لے کر نہیں گئی اور خود خالہ بلال اور ان کی بیٹی کے ساتھ ایئرپورٹ روانہ ہو گئی۔ جب میں نے اپنے بھیا کو دیکھا تو اتنے خوبصورت، خوش لباس اور صحت مند وہ لگ رہے تھے، سامان سے لدی ہوئی ٹرالی دھکیلتے ہوئے آ رہے تھے۔ بھیا سے مل کر میں بہت روئی۔ اچانک بھیا بولے، عارفہ یہ میری ہے، تمہاری بھابھی۔ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ایک انگریز لڑکی پر جب میری نظر پڑی تو میں اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس پر تو میں نے توجہ ہی نہیں دی تھی، یہ میری بھابھی بن کر آ گئی۔ بھیا اس انگریز لڑکی سے مخاطب ہوئے، میری، یہ میری بہن عارفہ ہے۔ ہیلو۔ میری نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے بے دلی سے تھام لیا۔ مجھے تو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا دوبر ہو رہا تھا۔ ان کی طرف سے دی گئی یہ خبر میرے دل کے 1000 ٹکڑے کر چکی تھی۔ میرے بھائی نے ہم سے بغیر پوچھے، بغیر بتائے شادی کر لی تھی۔ بت بن کر ہم بیٹھے ہوئے تھے، ذہن میں آندیاں چل رہی تھی جب ہم گاڑی میں سفر کرتے ہوئے گھر آ رہے تھے۔ اب تو صدمہ لگنے کی باری ابو کی تھی۔ ابو بھیا سے مل کر جذبات میں بہہ کر رو پڑے، لیکن میری کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ بھیا نے ان کی خاموشی محسوس کر لی اور آہستگی سے کہا، ابو یہ میری ہے، آپ کی بہو۔ بہو؟ ابو نے حیرت سے پوچھا۔ جی ابو، آپ کی بہو۔ میں نے 1 سال پہلے میری سے شادی کر لی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ ابو تو یوں گمسم کھڑے تھے جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہیں، پھر وہ اچانک فرش پر گر پڑے۔ ابو یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے تھے، انہیں دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ ابو کو دل کی بیماری کب سے تھی عارفہ؟ جب میں روتے ہوئے ابو کے صحت یابی کے لیے دعا کر رہی تھی، ابو کو ICU میں منتقل کر لیا گیا تھا۔ اس ٹھنڈی یکبستہ رات میں بھیا کا یہ سوال میرے دل پر کانٹے کی طرح چبھا۔ ابو کو کبھی دل کی تکلیف تھی ہی نہیں۔ میں نے جواب دیا، انہیں آج پہلی مرتبہ دل کا دورہ پڑا ہے۔ تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ بھیا نے جھنجھلا کر کہا، کیا ابو کا رشتہ تجھ سے ہی ہے؟ میرا ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ اگر آپ کی نظر میں رشتوں کی کوئی اہمیت ہوتی تو یوں خاموشی سے شادی نہیں کر لیتے۔ عارفہ تیرا مطلب ہے کہ ابو میری وجہ سے؟ میرا کوئی مطلب نہیں ہے بھیا۔ میں نے کہا کہ آپ لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، گھر جا کر آرام کریں اپنی بیوی کے ساتھ۔ 5ویں دن صحت یاب ہو کر ابو جب گھر لوٹے بھیا سے بات نہیں کر رہے تھے۔ عارفہ میں سوچ رہا ہوں لندن واپس چلے جاؤں۔ تو چلے جائیں، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں یہاں پر آ کر پچھتا رہا ہوں۔ ایسے کہنے لگے جسے میری 7 پشتوں پر احسان کیا ہے یہاں پر آ کے انہوں نے۔ آپ یہاں نہ ہی آتے تو اچھا تھا۔ ایسی کیا آفت آ گئی ہے میری شادی سے؟ آفت آ گئی ہے؟ آپ نے تو اپنے رشتوں کی اہمیت ہی کھو دی ہے۔ ایک ابو اور میں ہی آپ کی زندگی میں تھے، آپ نے انہیں بھی ضرور نہیں سمجھا اپنی شادی کی خبر دینا۔ تو ایسا کیا ہو گیا؟ میں ان سے جب زوروں سے باتیں کرنے لگی تو میری جو تھی وہ نیچے آ گئی۔
تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ اتنی اردو تو وہ سمجھ لیتی تھی اور پھر وہ مجھے گالیاں دینے لگی۔ شٹ اپ، میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ بکواس تو تم کر رہی ہو۔ راشد یہاں سے ابھی چلو، میں اب اور ذلت کی زندگی نہیں گزار سکتی ہوں۔ عارفہ تم اپنی بھابھی سے معافی مانگو۔ میں ان سے معافی کیوں مانگوں؟ راشد، میری چیخ کر بولی، فوراً اسی وقت اس گھر سے چلو۔ میری تم پاگل ہو گئی ہو؟ میرا باپ شدید بیمار ہے، میں انہیں چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں تو کسی اولڈ ایج ہوم میں ان کو ڈلوا دو، کسی نرسنگ ہوم میں داخل کرا دو، ہر مہینے اخراجات پیسے بھیجتے رہیں گے ہم۔ میری بھیا چیخ کر بولے، اپنی بکواس بند کرو اور اوپر جاؤ۔ میری چیخنے لگی، اس بوڑھے کی خاطر تم میری انسلٹ کر رہے ہو راشد؟ یہ بوڑھا اب تک زندہ کیوں ہے؟ اچانک بھیا کا ہاتھ گھوما اور اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ لگا۔ وہ بھی کوئی ایشین بیوی نہیں تھی، سیدھی سادی بیوی نہیں تھی۔ اس نے بھیا کا گریبان پکڑ لیا اور دونوں ایک دوسرے کو برے طریقے سے مارنے لگے۔ بھیا نے اس کو اب لاتوں اور گھوسے سے مارنا شروع کر دیا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے بیچ میں آ کر دونوں کو روکا پر بھیا نہیں رک پا رہے تھے۔ ہٹ جا عارفہ، بیچ سے ہٹ جا، اسے چھوڑے بھیا، کسی کمزور عورت پر ہاتھ اٹھانا بہادری نہیں ہے۔ بھیا پیچھے ہٹ گئے تو میں نے میری کو فرش سے اٹھایا اور اوپر لے جانے لگی۔ وہ مسلسل بک بک کر رہی تھی، مجھے اور میرے خاندان کو گالیاں دیتی چلے جا رہی تھی۔ میری کو اچانک پھر سے غصہ آ گیا۔ وہ چیخ کر بولی، میں تم سب کو سلاخوں کے پیچھے بھجوا دوں گی، تم نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے۔ میں نے اس کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ اچانک اس نے مجھے دھکا دیا اور میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ لڑکھڑا کر کمرے سے باہر جا گری۔ وہ جنون کی حالت میں کمرے سے باہر نکلی اور لاتوں سے مجھے مارنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی، اس نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں سیڑھی سے نیچے آ گری۔ میری کمر اور سر میں شدید چوٹ آئی تھی۔ پھر بھیا چیختے ہوئے میری کی طرف بڑھے۔ عارفہ، اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں نے سب سے پہلا سوال کیا، بھیا کہاں ہے؟ خالہ چپ تھی، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ لیکن بعد میں جو مجھے پتہ چلی بات، جو ابو نے مجھے بتائی، بھیا تمہارے میری کو مار چکے ہیں۔ کیا؟ ہاں، اس نے میری کو مار ڈالا ہے۔ بھیا اس وقت کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ ابو، میں پولیس کو خبر دینے جا رہا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ نہیں بھیا، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ میں نے فون ان کے ہاتھ سے لے کر پھینکا۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا، بھیا کو بچانے کا فیصلہ۔ قسم دے دی تھی بھیا کو اپنی ماں کی کہ آپ کچھ نہیں بولیں گے، اور کیا وہ میری قسم کو اتنی جلدی مان گئے؟ آج بھی یہ بات سوچتی ہوں میں۔ عارفہ، تو اپنی جان کو کیوں مشکل میں ڈال رہی ہے؟ اپنی زندگی کیوں تباہ کر رہی ہے؟ تو نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ تو خالہ آپ چاہتی ہیں میں اپنی جان بچا لوں اور اپنے بھیا کو پھنسا دوں؟ میرے بھیا جو اس دوران بت کی طرح کھڑے ہوئے تھے، سب سن رہے تھے۔ خالہ، آپ ابو کو ذہنی طور پر تیار کریں ورنہ پولیس کو دیکھ کر انہیں شوق لگے گا۔ بھیا نے خود پولیس کو فون کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی اور مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ 7 مہینے تک مقدمہ چلتا رہا اور کورٹ نے اس قتل کو حادثہ قرار دے کر مجھے صرف 5 سال کی سزا سنائی۔ دوسرے ہی مہینے مجھے ابو کے انتقال کی خبر ملی۔ ابو کی موت پر مجھے ایک دن کے لیے گھر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ میں بھیا سے لپٹ کر اس بری طریقے سے روئی کہ وہاں پر موجود لوگ بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ بھیا جو صرف نام کے بھیا تھے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا مجھے اور اپنے باپ کو تباہ کر کے۔ بظاہر تو وہ صبر اور ضبط سے کام لے رہے تھے، مگر ان کی تو چال ہی کچھ اور تھی۔ ایک دن وہاں گزارنے کے بعد دوبارہ جیل میں پہنچ چکی تھی۔ جیل میں سوائے بلال کے، ہاں وہی لڑکا جو آوارہ تھا، اسی نے میرا ساتھ دیا۔ وہ مجھ سے ملنے آتا تھا، میرا بھائی مجھ سے ملنے نہیں آتا تھا۔ میں چونکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، اسی لیے مجھے قیدی عورتوں کو پڑھانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ دوسرا سال ہی گزرا تھا کہ اچھے چال چلن کی وجہ سے میری سزا 6 مہینے کم کر دی گئی۔ اسی شام بلال مجھ سے ملنے آیا اور بہت اداس اور دل گرفتہ ہو رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ بھیا مکان بیچ کر دوبارہ لندن چلے گئے ہیں۔ میرے دل کو دھچکا لگا۔ جس بھائی کی خاطر میں نے اتنی بڑی قربانی دی، اپنی زندگی تباہ کر لی، اس نے میری واپسی کا انتظار تک نہیں کیا۔ وہ ایک بار بھی جیل مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ وہ جاتے وقت مجھ سے مل کر نہیں گیا۔ وہ گیا تو کہاں گیا؟ ایسے بھائی سے مجھے اب شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اتنا خود غرض انسان میرا سائبان بننے کے بجائے، میرا سہارا بننے کے بجائے، میرے باپ کے جانے کے بعد میرے لیے کھڑا ہونے کے بجائے
وہ میرے سر سے چھت چھین کر اس کو بیچ گیا۔ میرا دل جا رہا تھا ابھی جیل سے نکلوں اور راشد کو ہلاک کر دوں۔ 1 سال بعد نیک چال چلن کے باعث میری سزا میں پھر 6 مہینے کی تخفیف کر دی گئی، مزید کم کر دی گئی۔ 6 مہینے گزار کر حکومت بدل گئی تھی اور جو قیدی تھے ان کو معافی مل رہی تھی، اور یوں جیل سے رہائی کا پروانہ مجھے بھی مل گیا۔ میں خالہ کے گھر پہنچی تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ عارفہ بیٹا تم، لیکن تمہاری سزا تو ابھی باقی تھی۔ میں نے ان کا جملہ پورا کر دیا، لیکن مجھے رہائی مل گئی ہے۔ میں خالہ سے لپٹ کر رونے لگی، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے، اپنی خوشی کے لیے، پر دکھ کے آنسو تو اب بہنے والے تھے۔ میری خواہش تھی کہ اس شخص کو جو میرا بھائی کہلاتا ہے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں۔ ایک قتل تو میں نے نہیں کیا تھا، اس کا جھوٹا الزام اپنے اوپر لیا تھا۔ میں نے ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کر لی تھی، سرکاری ملازمت تو اب مجھے مل ہی نہیں سکتی تھی۔ میری زندگی پر، میری قسمت پر، میرے دامن پر، میری عزت پر داغ جو لگ چکا تھا۔ کچھ دن کے بعد میں نے بلال سے شادی کر لی۔ مجھے حالات کی ستم ظریفی پر ہنسی آتی ہے۔ اس بلال کی خاطر راشد نے ابا سے گستاخی کی تھی۔ وہ بلال کو سخت ناپسند کرتا تھا اور میں اب وہ ہر کام کرنا چاہتی تھی جو راشد کو ناپسند ہو۔ بلال کی شخصیت تو بالکل ہی بدل گئی تھی۔ اس نے سارے برے کام چھوڑ دیے تھے اور اب ایک مل میں ملازمت کر لی تھی۔ میں اس دنیا کے جھمیلوں سے اب اکتا چکی ہوں۔ سکون قلب کے لیے اللہ سے لو لگا لی ہے۔ میں ہر دم ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی لڑکی کا مقدر مجھ جیسا نہ بنائے، کسی کو مجھ جیسا بے غیرت، خود غرض اور اتنا برا بھائی نہ ملے جو مکاری کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل گیا میرے ساتھ۔ محترم ناظرین و سامعین،